माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना कि क़िबला मोहम्मद ख़ान चिश्ती साहब को किन लोगों के साथ पढ़ने की सआदत हासिल है। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, अलहाज अख्तर सदीदी, अलहाज साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने नात गोई के फ़न को एक नया उरूज बख्शा और इनकी काविशें और इनकी बेलौस खिदमत फ़न नात के हवाले से सुनहरी हरूफ में लिखी जाने वाली बेशक लारायब। तो मैं चिश्ती साहब, आजकल अगर आपको को नात खान कहा जाए कि आप किस नात खान को सुनना पसंद करेंगे, तो आपके ख्याल में कौन सा नात खान आपका पसंदीदा है आज के दौर में? आज के दौर में चूँकि असल में रशीद साहब, मेरा ख्याल ये है, वैसे तो हर बंदा सरकार की सनाखानी कर रहा है, और हमारी वो बात असरे हाजिर के नात, अंदाज़ नात की, तो वो चूँकि अभी हम ये इस पर कोई कह तो नहीं सकते, लेकिन जो सच्ची बात है, चूँकि मैंने आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपने बचपन में सुना, और वो वैसे भी हमारे गांव के करीब 102 जीम्बे चक है बुर्ज, वहाँ की उनकी पैदाइश थी। अच्छा। उनके वालिद ग्रामी मौलवी मोहम्मदीन साहब वहाँ इमाम मस्जिद होते थे, और ये रेडियो पाकिस्तान पर फैसलाबाद में उनकी विसाल पर हमने प्रोग्राम भी किया, और उसमें भी ये बात मैंने बताई। तो लाहौर में भी उनके घर में जाता रहा। इस तरह ज़ोरी साहब थे, तो फैसलाबाद की सबसे पुरानी एक महफिल होती थी मछली वाला चौक में, हाजी मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह थे। तो उस महफिल को उतने ही साल हो गए हैं जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो उसमें मोहम्मद अली ज़ोरी साहब आते, आज़म चिश्ती साहब आते, साइम महबूब आते, महमूद कादरी होते, अब्दुल रशीद गुजराती उसमें आते, और कारी ज़ुबैद रसूल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह आते, और आखिर में मेरे उस्ताद गिरामी उस महफिल में अजानों के करीब उनको वक्त मिलता, हाफिज़ मोहम्मद ताहिर रहमानी हाफिज़ बिजली को, और वो उस वक्त में हिजर पढ़ा करते थे, और लोग उनको सारी रात बैठकर सुनने के लिए आते थे कि ये हाफिज़ साहब ने पढ़ना है, और हमने आका करीम की यादगाह में, बारगाह में हमने आंसुओं के नजराने पेश करने हैं। तो ये नात खान पसंद थे। तो आजकल के नात खानों में चूँकि ये एक वबा, मैं समझता हूँ इसको, मैं तो वबा ही कहता हूँ, चल पड़ी है, जिस तरह आजकल हमारे कोरोना की वबा है। तो आजकल के नात चूँकि हमने उनको सुना हुआ है, तो अब हमारी नज़र, मेरी नज़र में तो कोई और बात भी नहीं है, तो उन्हीं को याद कर कर के लगे रहते हैं। तो आजकल जो वो भी विसाल हो गया, मंजूरुल कैनैन साहब से मेरा बड़ा देर तल्लक रहा। वहाँ फैक्ट्री में गोरड़ा शरीफ में जाता, और वहाँ से मेरे खालू थे, उनके कुलीग फैक्ट्री में इकट्ठे काम करते थे, चौधरी अब्दुल गफूर। तो वहाँ मैं खाना खा के उस वक्त ये भी तशरीफ़ ले आते, कैनैन साहब भी फैक्ट्री से इकट्ठे, चूँकि दोनों एक ही शोबे में काम करते थे, एक्सप्लोयर में जहाँ बारूद बनता है जी। तो घर आ जाते, तो मैं भी खाना खा के कैनैन साहब के घर आ जाता, मार रोड पर उनका घर था वह फैक्ट्री में। तो वो फिर रात गए तक वहीं रहते। तो आजकल उनको सुना, और तो उनका भी चूँकि विसाल हो गया है, आजकल उनके शागिर्द हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, सैयद ज़ुबैर मसूद शाह साहब मदद आली। तो बस वो मुझे आजकल के नात खानों में वही अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह के लोग हैं। यकीनन कोई शक वाली बात नहीं, सैयद ज़ुबैर मसूद शाह जो हैं इस वक्त यकीनन फ़न नात के हवाले से एक बहुत मोतबर और मैं कहूँगा बाअदब नाम है। चूँकि अब फ़न नात में चिश्ती साहब मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा जो है ना अदब के तकाज़े जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। एक दौर था कि नज़रें भी नहीं उठाई जाती थी जब नात पढ़ी जाती थी, और अब तो है हाथ उठा लें और ये कर लें और वो कर लें, यही चीज़ें रह गई हैं। बहरकैफ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं नाज़रीन आपके मालूमात के लिए अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला चिश्ती साहब अरसा दराज से फ़रोग़ नात
کونسل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں اس حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی یقین آپ نے ایک عرصہ فن نعت کو دیا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیں کہ فروغ نعت کے حوالے سے جو آپ کی جدوجہد اور آپ کا کردار ہے اس پہ تھوڑا آپ اپنی زبانی ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ٹرین کیا اور آپ کیا ان کو سبق دینا چاہتے ہیں. راشد صاحب، اصل میں یہ جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ ذات گرامی کا کرم ہے، ورنہ اتنے بڑے شہر میں ہم جیسے عطائی لوگوں کا اس حوالے سے بات کرنا بس ویسے ہی ہے. لیکن یہ فخر بھی ہے مجھے کہ فیصل آباد جیسے بڑے صنعتی شہر میں، جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، تو یہاں کچھ دوست جو ہیں آقا کریم کی محبت والے، ان کی کوششوں سے یہاں نعت اکیڈمی بنائی گئی. جو ڈی سی او تھے نور الامین مینگل صاحب، جی جی تو تقریباً 7 سال پہلے نعت اکیڈمی ناڑوالا چوک میں میونسپل لائبریری کے اوپر قائم کی گئی. جی حال ایک وقف ہوا وہاں. ماشاءاللہ. تو وہاں پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈی سی او کی طرف سے تھا، ساؤنڈ سسٹم لگا اور پورا ہال اور کچن اور آفس بنا. تو مجھے فخر یہ ہے کہ سب سے پہلے اب میرے محسن اور ہمارے قابل احترام ہیں، بہت بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں اور عربی نعت کے پی ایچ ڈی ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، جو آج کل علیل ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو وہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس نعت اکیڈمی کے، اور ان کے اور جن دوستوں نے نعت اکیڈمی کو بنانے کے لیے کوشش کی، صحیح کی، تو سب نے اس حوالے سے نعت ٹیچر وہاں محکمے کو ایک مقرر کرنا تھا، تو سب نے مل کر فقیر کا نام دے دیا نعت ٹیچر کے طور پر. کیا بات ہے. تو الحمدللہ 6.5 سال سے، ویسے تو یہ کام پہلے سے شروع تھا لیکن باقاعدہ طور پر ایک نعت ٹیچر کے طور پر اس فقیر کو 6.5 سال وہاں نعت اکیڈمی میں ہو چکے ہیں. اور مختلف شعبوں کے لوگ تقریباً کوئی 450 بلکہ 500 کے قریب مختلف شعبوں کے لوگ، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، بریلوی جن کو کہا جاتا ہے، اسکولوں کے طالب علم ہیں، کالجز کے ہیں، یونیورسٹیوں کے ہیں. پھر دوسرا میرے گھر کے قریب طارق جمیل صاحب کا مدرسہ الحسنین ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں. اور حاجی آباد میں بہت بڑا مدرسہ ہے مکتبہ اہل حدیث کا، جامعہ سلفیہ، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں. اور جامعہ رضویہ سے، اور قبلہ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مدرسہ سے، اور مختلف مدارس سے، جامعہ قادریہ سے، کالجز سے، اسکولوں سے، اور جی سی یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی. اور اس طرح یہاں جو پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ بلتستان سے ان کا کوئی تعلق ہے، سکردو سے، چترال سے، تو وہ بھی ہمارے پاس مختلف. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں سارا آقا کریم کے کرم کی وجہ سے ہے کہ مختلف پورے ملک سے ہی سمجھیں. بلکہ اور یہ بھی فخر حاصل ہے کہ 2-3 سال پہلے پی ٹی وی پر، پنجاب سے پہلے ہمارا بچہ اور بچی فرسٹ آئے، پھر وہ پی ٹی وی پر قادری صاحب جو وزیر مذہبی امور ہیں اور ڈاکٹر عاشق ایوان صاحبہ تھیں اس وقت وزیر اطلاعات، تو وہاں ڈائریکٹ وہ پروگرام نشر ہوا. تو سارے 4 صوبے اور 5واں صوبہ وفاق کا ہے، وہاں سے ہمارا بچہ اور بچی 2nd اور 3rd آئے. اور پچھلے سال دسمبر میں راولپنڈی میں پاکستان نعت کونسل ہے، وہاں سے بھی ہمارا بچہ فرسٹ آیا، محمد زنیر رضا آباد کا ہے. اس کو 70 موٹر سائیکل، 10,000 روپیہ انعام اور جو ٹرافی ملی. اور 3rd بھی ہمارا بچہ قدیر ساکھ تھا. تو بلکہ انہوں نے اس دفعہ ہمیں سلیکشن پروگرام 26 فروری میں نعت اکیڈمی پہ پنڈی سے آ کر یہاں سے بھی سلیکشن کی ہے. تو پھر ہمارا بچہ فرسٹ آیا ہے، وہ یہاں
کھروڑے والا کے قریب ایک گاؤں ہے گیرڑی، وہاں کا بچہ ہے اور ٹیکنیکل کالج میں پڑھتا ہے، تو وہ فرسٹ آیا ہے اور تھرڈ ہمارا وہی قدیر صاحب کا آیا، تو پھر وہ دسمبر میں ان کا ابھی فائنل ہے۔ تو اس طرح کا عزت احترام میں ویسے ہم وہ ہارمونیہ سے نہیں سکھاتے، تو جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو ہم تو بس وہ ٹیچر ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں کہا کرتے تھے کہ ٹیچر اصل میں گائیڈ ہوتا ہے، تو خوبیاں تو اپنی ہی بندے کے اندر ہوتی ہیں، تو ان خوبیوں کو تھوڑا سا پالش ہم کر دیتے ہیں، تھوڑا استھائی انترا، وزن اوزان، الفاظ، تلفظ، کلام کا انتخاب اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں عزت بخش رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے یہاں کے نعت اکیڈمی کے پاکستان لیول پر جا کر بھی پوزیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آقا کریم کا کرم ہے، جو اس کرم کی وجہ سے ہمیں صلہ مل رہا ہے۔ معزز سامعین، چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اصل بات بندے کے اندر ہوتی ہے، ٹیچر صرف گائیڈ ہوتا ہے، یہ ان کی عجز و انکساری ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہیرے کو تراشا نہ جائے اس کی قیمت کبھی بھی نہیں بنتی۔ تو یہ الحمدللہ یہ گوہر شناس آدمی ہیں، یہ مردم شناس آدمی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ حضور، آخر میں عصر حاضر کے جو ثنا خان ہیں یا نوجوان طبقہ ہے، ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ درس، کچھ سبق، ان کے لیے کچھ ملفوظات آپ ارشاد فرما دیں۔ راشد صاحب، جو عصر حاضر کے نعت خواں ہیں، چونکہ یہ اب شعبہ جب 1985 میں فیصل آباد میں ریڈیو پاکستان قائم ہوا، یہ ڈی گراؤنڈ میں، تو اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے اسٹیشن ڈائریکٹر چودھری اکرم صاحب، تو ہم نے وہاں ان سے کہا کہ محفل میلاد ماہانہ جس طرح لاہور ریڈیو پر ہوتی تھی وہ ہم نے یہاں بھی شروع کرائی۔ تو اس وقت چند نعت خواں ہوتے تھے، جناب الحاج عبدالستار نیازی صاحب تھے، گوجرا سے بدردین بدر رحمۃ اللہ علیہ وہ آیا کرتے تھے، اور جنگ بازار جامعہ رضویہ کے سامنے جی یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ شیخ سلام عبدالسلام صاحب بھی لاہور سے بعد میں تشریف لائے، تو اس وقت چند نعت خواں تھے، لیکن اب ہر محلے میں 20-30 نعت خواں تو آپ کو مل جاتے ہیں آرام سے، اور سارے ینگسٹر ہیں، اور وہ ہے کہ میں کہتے ہوتے ہیں بزرگ کہ اب نعت خوانی میں چونکہ گویے جو ہیں وہ آگے ہیں، اور گویے جو ہیں وہ اس شعبے میں آگے ہیں، جب سے انہوں نے سوچا کہ جب ہم قوالی پر مل کر ان کے ساتھ پیچھے تالی کو بجاتا ہے، کوئی طبلہ بجاتا ہے، تو اس میں سے ان کو حصہ تھوڑا سا ملتا تھا کہ 1000-2000 مل گیا تو 3-3 گھنٹے قوالی کرتے، تو اب وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ پڑھتے ہیں تو ان کو کئی ہزار یہاں سے مل جاتا ہے۔ تو وہ گویے جو آگے ہیں اس شعبے میں، اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا حق نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ بھی نعت پڑھے، لیکن ان سے خرابی ہوئی ہے اس سے کہ نوجوان جو نسل ہے ہماری، بچے جو جوان ہو رہے ہیں اس شعبے میں آ رہے ہیں، وہ سارے یعنی اس طرح ہوتا ہے جس طرح محفل میں کوئی گانا گایا جا رہا ہے، اور پھر ایک جواد بنا کر کے یہ جو ہے وہ جو بجاتے ہیں ساتھ دف بجاتے ہیں، اور کچھ پہلے ہو منہ میں ڈال کر ایک کرتا تھا بندہ، اس پر فتوے لگے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اب دف ہے تو دف کے وہ اس کے لیے کئی دلائل نکال لیے۔ الحمدللہ فقیر نے بغداد شریف میں اور کربلا میں اور نجف میں وہ جو عرب دف بجاتے تھے نا، جس کا دف کا تصور جو ہے وہ دف دیکھی ہے، وہ ایک روٹی کے برابر چمڑے کی دف ہے، اس کے گرد وہ کھال کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، لیکن آج کل سٹیل کا وہ پورا ایک ڈھول لیے پھرتے ہیں اور اس پر پلاسٹک کا وہ لگا ہوا ہے، اور پھر ہاتھوں پر جو ہے وہ کنڈے چڑھا کے اس کو جب بجاتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے دف نہیں ہے۔ اگر دف بجانی ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ آقا کریم کے زمانے میں تھی، تو وہ دف لیں،
جی بالکل. تو وہ فقیر نے بغداد شریف میں دیکھی ہے، وہ 2 انگلیوں سے بجاتے ہیں ہاتھ میں اس طرح پکڑ کے، 2 انگلیوں سے اس طرح وہ بجاتے ہیں، جی اس طرح بجاتے ہیں وہ دف لیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ جو ڈھول اٹھائی پھرتے ہیں، اب فیصل آباد میں 150-200 بندہ ہے، ہر بندے نے کاندھے پر اٹھائی ہوئی ہے، وہ تھیلے میں ڈال کر تو وہ پورا سامان جنگ لے کر محفل میں آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری یہ خرافات، اور پھر کلام لکھنے والے چونکہ وہ نہیں رہے، اور سارے تقریباً جو اعلیٰ قسم کا کلام لکھتے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نعت خاں کتابوں کو تو کنسلٹ ہی نہیں کرتے، نہیں چلو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کتابیں ہی پڑھ لیں. جی یعنی موبائل سے دیکھا، ہمارا نعت خاں بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کلام پڑھا ہے، بے شک وہ گانا ہی تھا، گانے کی طرز پر تھا، تو اس پر چونکہ پیسے بہت ہوئے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ کلام ہے. تو یہ ایک وبا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی غلط پڑھا ہے تو غلط پڑھتے ہیں، صحیح پڑھا گیا کوئی شعر تو صحیح بھی پڑھ لیتے ہیں. نہ ان کو ان کے معنی کا پتہ ہے، نہ وہ کلام کا انتخاب صحیح ان کو کوئی کراتا ہے، نہ وہ کتاب دیکھتے ہیں، نہ ان کو شاعر کا پتہ ہوتا ہے. تو اب اس قسم کی جو خرابیاں ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں اس شعبے پر بہت سارے اعتراضات بھی لوگوں کے ہو رہے ہیں. جی اور یہ ساری، میں تو اس کو بدعات کہتا ہوں، اور یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے، مفتی منیب الرحمان اور اعلیٰ قسم کے جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، انڈیا سے بھی فتویٰ آ چکا ہے. جی تو یہ سب نے ان خرافات کو تو بدعات کا نام دیا ہے. جی لیکن اب قوم چونکہ چل پڑی ہے، ایک بھیڑ چال شروع ہو گئی ہے. اب اس سے جس طرح ہم پوری حکومت پورا ٹل لگا لے، اب فوج کو آنا پڑا ہے تو ماسک تک پہننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ. تو اب ہم تیار ہی نہیں ہوتے کسی کام کو ماننے کے لیے، ہم ماننا ہی نہیں ہے جب، تو جو مرضی کو علماء کہہ لیں، جو مرضی اس خرابی کو خرابی کہہ لیں، تو وہ وہی کچھ ہمارے نعت خاں کری جا رہے ہیں، اور گانے گائے جا رہے ہیں، اور ڈھول بجائی جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آمین. معزز سامعین و ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا. ہم نے پروفیسر محمد خان چشتی صاحب کی گفتگو سنی، ان کے تجربات سے استفادہ کیا. سفر حق یوٹیوب چینل کو دیکھنے کا، سبسکرائب کرنے کا اور لائک کرنے کا بہت شکریہ. کمنٹس باکس میں جا کے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس سفر حق چینل میں اگلا مسافر کس کو دیکھنا پسند کریں گے، کس کی گفتگو سننا پسند کریں گے. آج کی گفتگو کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. آخر میں آپ کی سماعتوں کی نظر محمد خان چشتی صاحب کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کیا جائے گا. سفر حق یوٹیوب چینل سے راشد محمود کو اجازت دیجیے. اج سکھ متراں دی ودھیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے، لوں وچ شوق چنگیری اے، لوں وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، یوتی کا ربوں کا داس تساں فاتر دا تھیں پوری آس اساں
لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیاں لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیاں اس صورت نوں میں جانا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا مایک مالکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری اج نینا لائیاں